बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा। आज आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन से ममालिक हैं जहां पे आपको वीज़ा लेने की पहले से ज़रूरत नहीं है। आप उन कंट्रीज़ में जाके भी वीज़ा ले सकते हैं और आप ऑनलाइन वीज़ाज़ भी हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्हें बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही हैं, टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। यानी कि वीज़ा इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पासपोर्ट उठाएं और चले जाएं। आपने जाना है, आप ऑन अराइवल भी वीज़ा ले सकते हैं और कई वीज़ा ऐसे हैं जो आप घर बैठे कंप्यूटर पे यानी कि ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं। याद रखिए, जब भी आप किसी मुल्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विजिट वीज़े का मतलब होता है कि आप सैर का वीज़ा अप्लाई करते हैं और सैर के लिए आपके पास पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके अकाउंट में टोटल 1 लाख से 2 लाख रुपए तक रकम होती है और वो कहते हैं जी कि हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल भी और फिर जाके बहुत कम चांसेस है कि एम्बेसी में जाके भी आपको वीज़ा मिले, क्योंकि विजिट वीज़ा जब आप क्लेम करते हैं कि मैं विजिट वीज़े पे जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों को छोड़ के दूसरे मुल्क की सैर कर सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, आपको उन 10 ममालिक की लिस्ट बताते हैं कि जिन ममालिक में आप बगैर वीज़ा हासिल किए यानी कि ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा हासिल करके उन मुल्कों की सैर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने मलेशिया को रखा है। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है, वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुसलमान है और मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है। कुआलालंपुर उसका कैपिटल सिटी है जिसमें आप बुलंदो बांग इमारतें देखते हैं। उसके अलावा वहाँ पे खूबसूरत बीचेज हैं। उस मुल्क में सैर करने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, मलेशिया में काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जाके सेटल्ड भी कर रहे हैं। मलेशिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, जब ये सवाल आता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिए कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए ज़रूर होने चाहिए ताकि आप आराम से उस मुल्क में जाके वीज़ा हासिल कर सकें। इसके लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आपको होटल की बुकिंग करानी है, आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए पाकिस्तानी जो कम अज़ कम 6 महीने के लिए वैलिड हो और उसके साथ साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए। ये चीज़ें आपने हासिल करनी है। और याद रखिए, किसी भी मुल्क में जाने से पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के साथ मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे जाके मलेशिया का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप मलेशिया में जाके सैर कर। कतर दुनिया में एक अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है और कतर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि कतर को कई सियासी मसाइल का सामना करना पड़ा है जिससे उसको अलग थलग रखने की भी साजिश की गई, लेकिन कतर के रहनुमाओं की दूरअंदेशी ने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बना दिया और कामयाब भी बना दिया। कतर जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन अराइवल भी इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका यह है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर बैंक स्टेटमेंट साथ लेके नहीं जाते। आपके पास शो मनी होनी चाहिए, आप कुछ पैसे शो कर सकें, लाइक 3,000 4,000 डॉलर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, जो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पैसे हैं। जब आप कतर के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो आपको वीज़ा दे देते हैं। आप कतर में जा सकते हैं। कतर के खाने बहुत ज़्यादा मारूफ हैं। कतर में खाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनका जो अपना ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिए कि गर्मियों में वहाँ जाने से गुरेज करें। अगर आप सर्दियों में जाते हैं, लाइक सितंबर से लेके फरवरी तक बेस्ट टाइम है कतर में विजिट करने का। और कतर विजिट करने वाले लोग जो जो मेरे दोस्त विजिट करके आए उन्होंने बताया कि कतर बहुत खूबसूरत मुल्क है। और तीसरे नंबर पे मेरा फेवरेट कंट्री है और मेरा फेवरेट कंट्री है नेपाल। नेपाल के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी ख़ास वजह ये है कि मेरे ज़्यादा से कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन नेपाल में भी मेरे हज़ारों के हिसाब से फॉलोअर्स हैं और हमेशा वो मोहब्बतों के तोहफे भेजते हैं मुझे, हमेशा मैसेजेस करते हैं। तो नेपाल जाने की मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, क्योंकि नेपाल साउथ एशिया में आता है और सार्क मुल्कों में भी शामिल है, तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप एयरपोर्ट पे जाके उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं और पहली दफ़ा जाने वालों के लिए कोई वीज़ा फीस भी नहीं है। आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान के लिए भी ये ऑफ़र है कि आप किसी मुल्क में जाते हैं और आपके लिए वीज़ा फीस नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप तमाम लोगों को नेपाल का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। नेपाल के बारे में एक बात आपको बताऊं कि नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, खूबसूरत इनसाइड एंड आउटसाइड।
وہ دونوں ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں، بظاہر بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن ان مہمان نواز بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے پہاڑی سلسلے پوری دنیا سے ٹورسٹ نیپال کا وزٹ کرتے ہیں، نیپال میں جاتے ہیں۔ نیپال کا میوزک بہت اچھا ہے، نیپال کی شاعری بہت اچھی ہے، وہاں پہ آپ کو حلال فوڈ بھی مل سکتا ہے، وہاں پہ آپ کو ملٹی کلچرل لوگ ملیں گے، وہاں پہ آپ کو جب بھی آپ نیپال جائیں گے تو آپ کو میوزک جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ملے گا۔ نیپال کے لوگ زندگی کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ یقین کریں میرے لیے پرسنلی طور پہ فیوریٹ نیشن ہے، کیونکہ یہ نمبر 4 پہ ہے مالڈیوز۔ ایک ایسا ملک ہے کہ جسے خوابوں کی جنت کہتے ہیں، سمندر کے درمیان ایک جزیرہ ہے، ایک خوبصورت ملک ہے مالڈیو، جہاں سے پوری دنیا سے سیاح مالڈیو کا وزٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے ویزے پاسپورٹ پہ ایک سٹیمپ کر دی جاتی ہے، اور آپ کو آن ارائیول وہاں پہ جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے مالڈیوز تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، وہاں پہ ہوٹل حاصل کرنا اور کھانا پینا دنیا کے باقی ممالک کے لحاظ سے تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، کیونکہ میرے کئی دوست گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ مالڈیو میں آپ جہاں کے وہاں کے بیچز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے، اور وہاں پہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، وہاں پہ حلال فوڈ بھی ملتا ہے، آپ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ان کی خاص وجہ ایک اور چیز جو ہے جو ان کو دوسرے ممالک سے ممتاز کرتی ہے، کہ مالڈیو میں آپ جس شخص سے بھی جا کے ملیں گے، اور اگر آپ بتائیں گے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو پاکستانی نام سن کے آپ کی عزت کرتے ہیں، جن میں ترکی نمبر 1 پہ ہے اور مالڈیو نمبر 2 پہ ہے۔ اب جس ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ کو ای ویزا مل سکتا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ، اس ملک کا نام ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان ایک خوبصورت ملک ہے، اور ایک ایسا خوبصورت ملک ہے کہ جس کا کچھ حصہ یورپ میں بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکی، پوری دنیا سے وہ لوگ جو یورپ میں جا کے اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، وہ آذربائیجان ضرور جاتے ہیں۔ آذربائیجان میں آپ کو بہت زیادہ مسلمان ملیں گے، حلال فوڈ ملے گا، اور اس کا ویزا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ای ویزا اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے آن لائن ویزا اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن ویزا کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے۔ ریٹرن ٹکٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی، جنہوں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھیے وہاں پہ کئی ایجنٹ ایسے ہیں جو آپ سے پیسے بٹورتے ہیں، اور آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ میں آپ کو یورپ لے جاؤں گا، اس طریقے سے یورپ جا سکتے ہیں، اس طریقے۔ تو اپنی جیب پہ آپ نے لاک لگا کے رکھنا ہے، یعنی کہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ہاتھ نہیں چڑھنا۔ ہمیشہ قانونی طریقہ اختیار کریں کسی ملک میں بھی جانے کے لیے۔ تو آذربائیجان میں ڈیفینیٹلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ آذربائیجان جا کے اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب جس ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس ملک کا نام ہے کینیا۔ کینیا ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، اور بڑے ویلکمنگ ہیں، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ کینیا میں جاتے ہیں۔ کینیا میں اٹریکشن کے لیے بہت زیادہ جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور آپ کینیا جانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ساتھ ایک لنک موجود ہے، آپ اس لنک پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی، آپ کو ہوٹل ریزرویشن چاہیے، ریٹرن ٹکٹ ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وزٹ کے لیے آپ کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہی تو نہیں کام کریں گے، آپ واپس بھی جائیں گے۔ کینیا میں کھانا بہت زیادہ معروف ہے، وہاں کے کھانے بہت مزیدار ہیں، اور ان کے کھانے جو ہیں وہ پاکستانی کھانوں سے تھوڑی سی سملیرٹی بھی رکھتے ہیں، تو پاکستانی ان کھانوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ کینیا کا وزٹ ضرور کیجئے، مجھے یقین ہے کہ جب آپ کینیا کا وزٹ کریں گے تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور یاد رکھیں گے۔ اب نیکسٹ جس کنٹری کی باری ہے اس کا نام ہے روانڈا۔ روانڈا ایک خوبصورت ملک ہے، اور وہاں پہ پہلے کافی عرصہ پہلے وہاں پہ کئی مسائل رہے اور لوگ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اب روانڈا ایک صاف ستھرا اور خوبصورت ملک بن چکا ہے۔ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آپ کو اور ارائیول بھی آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، صرف $50 میں آپ کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے پہ آپ کو ویزا ملے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک لنک بھی دے رہا ہوں جس میں تمام انفارمیشن موجود ہے۔ روانڈا کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت صاف ستھرا ملک ہے، وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ صفائی نظر آئے گی، اچھے لوگ نظر آئیں گے، خوش اخلاق لوگ ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو حلال کھانے بھی مل سکتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانی فوڈ بھی اویلیبل ہے۔ یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ روانڈا جیسے ملکوں میں بھی پاکستانی فوڈ اویلیبل ہے، اور جو میری طرح کھانے پینے کے شوقین ہیں وہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں میری طرح کہ وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے کیا ہے۔ تو روانڈا ایک خوبصورت ملک ہے، اگر آپ اس ملک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور آپ کو آن ارائیول بھی ویزا مل سکتا ہے۔
اور اب جس ملک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ملک کا نام ہے سری لنکا۔ یقیناً یہ نام سن کے آپ کے چہروں پہ بھی میری طرح مسکراہٹ آ گئی ہوگی، کیونکہ کرکٹ لور جو بھی ہیں وہ سری لنکا کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ سری لنکا نے ہمیشہ کرکٹ میں ایک نام پیدا کیا اور انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، جس کے لیے پاکستانی ان کے لیے اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سری لنکا خوبصورت ملک ہے، وہاں کے ایلیفنٹس جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، سفاری کرتے ہیں، وہاں کے پہاڑ بہت زیادہ معروف ہیں۔ سری لنکا ایک خوبصورت ترین ملک ہے اور وہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کو آن لائن ویزا اپلائی کرنا پڑے گا۔ لنک ساتھ موجود ہے اور اس لنک میں آپ دیکھیں گے، آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو اپلائی کرنے کے بعد 24 آورز میں ویزا مل جائے گا۔ یاد رکھیے، سری لنکا میں آپ کو بہت زیادہ پاکستانی بھی ملیں گے، اور جب آپ انہیں بتائیں گے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو وہ آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ سری لنکا والوں کا ایک اسپرچول سا ایک ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہ پاکستان کو کرکٹ کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ایک حوالے سے سری لنکا کے لوگ پاکستان کے لوگوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ وہ یہ وجہ ہے کہ جب سری لنکا میں بہت زیادہ فسادات ہو رہے تھے، بہت زیادہ مسائل ہو رہے تھے، تو پاکستانی حکومت نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی، جس کو وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ سری لنکا کا وزٹ ضرور کیجیے۔ جی، اگلا ملک ہے تاجکستان۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مسلمان ملیں گے، مسلمانوں کی ہسٹری ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ تمام ریاستیں ہیں کہ جو روس سے علیحدہ ہوئی تھی، اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے دوبارہ سے اپنی تاریخ کو زندہ کیا تھا۔ مسلمان وہاں آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ آن لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ اس کا ویزا بھی، اس کا جو رپلائی ہے وہ 3 سے 4 دن میں آپ کو رپلائی دے دیتے ہیں، اگر بہت زیادہ رش نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو اب وہی چیزیں جو اس میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ آپ کو PDF فائل میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوٹل ریزرویشن ہونی چاہیے۔ ہوٹل ریزرویشن کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس ملک کی ہوٹل ریزرویشن کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بھائی یہ جدید ترین دور ہے اس دنیا میں، آپ بالکل آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ booking.com ہے، بے شمار ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ جا کے ہوٹل کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ آپ اس ملک میں جانے کے لیے بھی آپ کو آن لائن ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس ملک میں جانا چاہتے ہیں، آپ ویزا اپلائی کریں، آپ یقین کریں اس ملک میں جا کے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں رشیا اور دیگر ملکوں میں، کیونکہ وہاں سے کئی راستے ایسے ہیں جو آپ کو آگے یورپ کی طرف لے چلتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بھی یہی کہوں گا کہ کبھی بھی غیر قانونی راستہ استعمال مت کریں۔ اور آخر میں جس ملک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ملک کا نام ہے کمبوڈیا۔ کمبوڈیا ایک خوبصورت ملک ہے، وہاں پہ آپ کو جا کے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ پاکستان آ گئے ہیں۔ وہاں کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بالکل پاکستانی کلچر ہے، لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں، بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں اور زندگی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے لیے آپ دونوں طریقے سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آن ارائیول بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آن ارائیول ویزا ہمیشہ رسکی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو پھر آپ کو ایئرپورٹ سے واپس آنا ایک شرمندگی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مینٹلی طور پہ بھی سٹریس کرتا ہے کہ آپ کو اتنی دور ٹریول کر کے گئے اور ایئرپورٹ سے آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ میں ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ملک کے لیے یا پھر کسی بھی ملک کے لیے جب آپ ملک میں جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ویزا حاصل کر لیں۔ اس کے لیے بھی آپ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، لنک ویڈیو کے ساتھ موجود ہے۔ اس ملک میں جائیے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات، میری بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا میں آپ جس بھی ملک میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، اس ملک میں وزٹ پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس اس ملک کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ پہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سپوز آپ تاجکستان گئے ہیں تو تاجکستان ایئرپورٹ پہ اگر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کس شہر میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ اس شہر میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں، آپ اس شہر میں کیا دیکھنے جا رہے ہیں، تو یہ تمام سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے، اور انفارمیشن آج کل آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے۔ آپ گوگل میں جا کے اس کنٹری کا نام ڈالیں، اس کے بڑے بڑے شہروں کے نام ڈالیں، اس کے علاوہ وہاں پہ ٹورسٹ پلیسز کے نام ڈالیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو چاہے آپ کا مقصد یہی ہو کہ میں نے اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے، لیکن جائیے اس ملک کو انجوائے کیجیے، اب وہاں پہ اٹریکشنز پہ جائیے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو آپ یقین کریں میں پہلے سے ایک لسٹ بنا کے رکھ لیتا ہوں، ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے میری کہ میں نے ان پلیسز پہ وزٹ کرنا ہے۔ میں پرتگال گیا، دیگر ممالک میں گیا، تو میں ایک لسٹ، ان تمام ممالک میں جانے سے پہلے ایک بات کو میک شور کر لیں کہ جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ریکوائرڈ ڈاکومنٹس مکمل ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ مکمل نہیں ہوں گے تو آپ کو ہزیمت یعنی کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے ملک میں جانے سے پہلے ہمیشہ اپنا زیادہ راہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس انف پیسے ہونے چاہیے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، کیونکہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ سفر میں جاتے ہیں
تو کوئی بھی آپ کے لیے ناگہانی مصیبت جو ہے وہ آپ کو آڑے آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی دوسرے ملک میں جائیں تو یہ انتظام کر کے جائیں کہ خدا نخواستہ مشکل کے ٹائم میں آپ کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ریٹرن ٹکٹ اپنا ساتھ ضرور رکھیں، اور کوئی بھی مشکل اگر کسی ملک میں پیش آ جائے تو ہمیشہ سب سے پہلے پولیس میں رابطہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیئرسٹ پاکستانی ایمبیسی میں جا کے رپورٹ کریں۔ یہ تمام جو معلومات ہیں یہ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی ملک میں وزٹ کرنے سے پہلے وہاں کی نیئرسٹ پاکستانی ایمبیسی کا ٹیلی فون نمبر، ان کا ای میل ایڈریس اپنے پاس رکھ لیں، اور تاکہ آپ کسی بھی مصیبت کی صورت میں اور کسی پریشانی کی صورت میں اس ملک میں جا کے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنے پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ تمام لوگ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام اونچا ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کا نام اونچا ہو، اور آپ کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے پہ فخر کر سکیں، اور اللہ کرے کہ جب آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں تو آپ ہمیں اپنے کئی اور دوستوں کے لیے بھی آپ خوشیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔